Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to start the new chapter, that is periodic table and periodicity of properties. Students, this chapter is very important in this way that in this chapter we will learn about the classification of the elements, how they are classified into different periods and groups, and how the modern form of periodic table has been established. इसके बारे में हमने समझना है इस चैप्टर में कि periodic table किस तरह से बना, जो आज हमें नज़र आता है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं डिफरेंट पीरियड्स में और ग्रुप्स में, और ये जो क्लासिफिकेशन हुई है एलिमेंट्स की वो किस बेस पे हुई है. इसके अलावा इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Students, as you know that there are so many elements that we can't even remember, but it becomes easier to remember them when we classify them. Elements 92 naturally occurring elements हैं, और इसके अलावा artificially जो बने हुए भी elements हैं वो पे कहीं ज़्यादा हैं. इन तमाम elements को एक साथ पढ़ना, उनके बारे में समझना और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, ये चीज़ मुमकिन नहीं है. उस वक्त मुमकिन है अगर हम इनको क्लासिफाई कर लें उनकी सिमिलैरिटीज़ की बिना पे और उनके दरमियान में डिफरेंसेस की बिना पे, उनको हम सेपरेट कर लें, तो फिर हम उन एलिमेंट्स के बारे में समझ सकते हैं अच्छे तरीके से और उन्हें पढ़ भी सकते हैं. तो ये चीज़ जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, एलिमेंट्स के बारे में केमिस्ट्री की फील्ड में एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई, तो फिर ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि इन तमाम एलिमेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में किया जाए, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पे उनको जो है अरेंज किया जाए. और अरेंज करने के लिए फिर डिफरेंट अटैम्प्ट्स हुए, और इन अटैम्प्ट्स में ही एक बहुत ही अर्ली अटैम्प्ट है डॉबराइनर्स ट्राइड्स. तो अब हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर डॉबराइनर्स ट्राइड्स. ट्राइड का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राइड्स ग्रुप ऑफ 3. तो डॉबराइनर वाज अ जर्मन केमिस्ट. ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses. He found that the atomic masses of the middle element was approximately equal to the average of the atomic mass of the other two elements of that triad. उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया और 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए. इन ग्रुप्स को उसने नाम दिया ट्राइड्स. तो ये जो ट्राइड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज डॉबराइनर्स ट्राइड्स. अब उसने इन ग्रुप में कैसे अरेंज किया, उसने क्या रिलेशनशिप देखी उनके दरमियान में. उसने ये देखा कि अगर हम पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट का एवरेज निकालें तो वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है. और इस तरीके से उसने 3 एलिमेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, जिसको उसने ट्राइड्स का नाम दिया. For example, when we arrange 3 elements, calcium, strontium and barium. Now atomic mass of calcium is 40 and atomic mass of barium is 137, and when we take average of these 2 atomic masses, the average will be approximately equal to 88, that is the mass of strontium. In this way he arranged the elements in the groups of 3 elements, and he formed several groups of 3 elements and he called them as triads. लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी.
اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس تھے جو کہ کسی بھی طریقے سے انٹرائڈز میں ارینج نہیں ہو رہے تھے، جو اس وقت تک فائنڈ آؤٹ کیے جا چکے تھے. تو اس کے بعد پھر اور اٹیمپٹس ہوئے، اور زیادہ طریقہ کار ڈھونڈے گئے ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کے لیے. انہی میں سے ایک ہے نیولینڈس آکٹیوز. ان 1860 ایک سائنٹسٹ کینیزارو نے بہت سے ایلیمنٹس جو اس ٹائم فائنڈ آؤٹ کیے جا چکے تھے، ان ایلیمنٹس کے اس نے کریکٹ ایٹامک ماسز ڈٹرمن کیے اور اس نے ان کو فائنڈ آؤٹ کیا. اس کے بعد ان 1864 a British chemist نیولینڈس put forward his law of octaves. آکٹ کا مطلب ہوتا ہے 8، تو لا آف آکٹیوز اس نے پھر پیش کیا نیولینڈ نے. He arranged all the elements known at the time into a table in the increasing order of their atomic masses. And he found that each element was similar to the element 8 places further on. For example, starting at lithium, beryllium is the second element, boron is the third, and sodium is the 8th element. And sodium has the same chemical properties as that of lithium. تو اس نے ایلیمنٹس کو انکریزنگ آرڈر آف دی ایٹامک ماسز ان کو ارینج کیا، اور ارینج کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہر 8واں ایلیمنٹ اپنے پہلے ایلیمنٹ جیسی پراپرٹیز رکھتا ہے. دیر از اے ریپیٹیشن ان کیمیکل پراپرٹیز آف ایوری 8th ایلیمنٹ if they were arranged in their increasing atomic masses. اور اس نے ان کو میوزیکل نوٹس کے ساتھ کمپیئر کیا، تو تب اس نے لا آف آکٹیوز دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہر 8th ایلیمنٹ جو ہوگا وہ اپنے فرسٹ ایلیمنٹ جیسی کیمیکل پراپرٹیز رکھے گا. تو اس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ لا، اس کا جو لا ہے وہ کہلایا لا آف آکٹیوز. لیکن اس کے کام کو بھی بہت زیادہ ریکگنیشن نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ابھی سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسکور تو نہیں ہوئے تھے، تو جو ان نون ایلیمنٹس تھے، جو اس ٹائم ان ڈسکورڈ ایلیمنٹس تھے، ان کے لیے کوئی اسپیس وہاں پہ اس کے آکٹیوز میں موجود نہیں تھی. اگر وہ ایلیمنٹ فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اگر رکھا جائے گا تو 8th ایلیمنٹ کا جو لا ہے وہ پھر اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو پائے گا. تو اسی طریقے سے جو نوبل گیسز تھیں وہ بھی اس وقت ڈسکور نہیں ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو ایک امپورٹنٹ اٹیمپٹ تھا کہ انکریزنگ آرڈر میں اگر ایلیمنٹس کو رکھا جاتا ہے تو کچھ پراپرٹیز میں ریلیشن شپ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کام کو جو ہے بالکل پرفیکٹ نہیں سمجھا جا سکتا تھا. اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورک ہوا کیمسٹری کی فیلڈ میں، اور وہ کہلاتا ہے مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل. اسٹوڈنٹس، آج کا جو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل ہے وہ مینڈلیو کے پیریوڈک ٹیبل کی ہی ایک ایڈوانسڈ شکل ہے. مینڈلیو واز اے رشین کیمسٹ. In 1869 he published a periodic table. He arranged the elements known at the time in increasing order of atomic masses, but he did some other things that made his table much more successful. اس نے ایلیمنٹس کو انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک ماسز کے حساب سے ہی ارینج کیا. اس زمانے میں 63 ایلیمنٹس ابھی ڈسکور ہوئے تھے، یہ 1869 کی بات ہے، اور 63 ایلیمنٹس اس ٹائم ڈسکور ہوئے تھے، اور ایٹامک ماسز اس ٹائم معلوم ہو چکے تھے ان ایلیمنٹس کے. تو اس نے ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ارینج کیا انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک ماسز، لیکن اس نے ایک ٹیبل کی فارم میں ان کو ارینج کیا، اور ارینج کرنے کے بعد اس نے کچھ ایسی بھی چیزیں کی جس کی وجہ سے اس کا وہ جو ٹیبل تھا وہ بہت زیادہ سکسیزفل سمجھا گیا اس زمانے میں. He realized that the physical and chemical properties of elements were related to their atomic mass in a periodic way, and he arranged them so that group of elements with similar properties fell into the vertical column in his table. اس نے ایلیمنٹس کو اس طریقے سے ارینج کیا کہ وہ ایلیمنٹ جن کی پراپرٹیز سملر تھیں
ان پراپرٹیز سملر پراپرٹیز والے ایلیمنٹس کو اس نے ایک ہی ورٹیکل کالم میں اس نے رکھ دیا. اس طریقے سے اس نے ارینج کیا اور اس طریقے سے اس نے ایک ٹیبل بنایا. یہ جو سیم پراپرٹیز والے ایلیمنٹس کو ایک ہی ورٹیکل کالم میں رکھا, اس ورٹیکل کالم کو اس نے گروپ کا نام دیا. اور اسی طریقے سے اس میں ہاریزونٹل روز بھی تھیں اس ٹیبل میں, اور ان ہاریزونٹل روز کو اس نے پیریڈز کا نام دیا. اور اس طریقے سے ارینج کیا اس نے ایلیمنٹس کو, اور ارینج کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک لا بھی دیا جو کہلاتا ہے مینڈلیوز پیریوڈک لا. اور مینڈلیوز پیریوڈک لا کیا ہے؟ پراپرٹیز آف دا ایلیمنٹس آر پیریوڈک فنکشنز آف دا ایٹامک ماسز. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایلیمنٹس کو ایٹامک ماسز کے حساب سے ارینج کیا جائے تو ان کی پراپرٹیز پیریوڈیکلی خاص ٹائم کے بعد, خاص نمبر آف ایلیمنٹس کے بعد ریپیٹ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس نے یہ اپنا لا دیا جو کہلاتا ہے مینڈلیوز پیریوڈک لا. یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. پراپرٹیز آف دا ایلیمنٹس آر پیریوڈک فنکشنز آف دیئر ایٹامک ماسز. مینڈلیو کا پیریوڈک ٹیبل وہ بہت اسی حساب سے امپورٹنٹ تھا کہ اس میں اس نے سملر پراپرٹیز والے ایلیمنٹس کو ایک ساتھ جمع کیا اور جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں انہیں علیحدہ گروپ میں رکھا. اس طریقے سے اس نے ڈفرینٹ گروپس اور پیریڈز بنائے اپنے پیریوڈک ٹیبل میں. اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس میں جو ان نون ایلیمنٹس تھے ان کے لیے ان کے خالی جگہیں بھی چھوڑی اس نے اپنے پیریوڈک ٹیبل میں, اور ان کو پریڈکٹ بھی کیا کہ اگر یہ ایلیمنٹ فائنڈ آؤٹ ہوا تو اس ایلیمنٹ کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں گی. فار ایگزامپل ہی پریڈکٹڈ دا پراپرٹیز آف این انڈسکورڈ ایلیمنٹ دیٹ شوڈ فٹ بلو ایلومینیم ان ہز ٹیبل. When this element called gallium was discovered in 1875, its properties were found to be close to Mendeleev's predictions. جب گیلیم فائنڈ آؤٹ ہوا 1875 میں تو اس نے جو مینڈلیو نے جو پریڈکٹ کی تھیں اس ایلیمنٹ کے بارے میں پراپرٹیز, اس کی پراپرٹیز کافی حد تک وہ مینڈلیو کی پریڈکشن کے مطابق تھیں. تو یہ بھی اس کے پیریوڈک ٹیبل کی ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی. لیکن اس کے بھی پیریوڈک ٹیبل میں کچھ ڈسکریپنسیز تھیں, یوں کہہ لیجئے کہ کچھ نقص تھے. اور وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ اس نے آئسوٹوپس کے جو ہے اس کی پوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ انہیں کہاں رکھنا چاہیے. اور یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں کچھ ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز جو ہیں وہ غلط سجیسٹ ہوئے ہوئے تھے. تو اس کے حساب سے بھی ایلیمنٹس کو آگے پیچھے کرنا پڑا, کیونکہ اس نے جب سملر پراپرٹیز والے ایلیمنٹس کو رکھا تو کہیں کہیں پہ وہ جو انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک ماس کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے وہاں پہ ارینجمنٹ میں تھوڑی بہت کہیں کہیں پہ تبدیلیاں تھیں. مینڈلیو کے ڈی میرٹ سے یہ بھی سجیسٹ کیا گیا کہ ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ کے لیے ایٹامک ماسز کو ایز اے بیسس نہیں لیا جا سکتا. یعنی کہ ایلیمنٹس کو ارینج کرنے کے لیے ایٹامک ماسز کے حساب سے انہیں ارینج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل. اور ابھی ہم نے ہسٹری پڑھی ہے اپنے یہ جو ہے پیریوڈک ٹیبل کی, کہ جو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل ہے وہ کس طرح سے اس شکل میں آیا. جو امپورٹنٹ اٹیمپٹس ہوئے تھے, کام کیے گئے تھے ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے, وہ ہم نے یہاں پہ 3 جو ہیں وہ ہم نے اٹیمپٹس وہ پڑھے ہیں, یعنی ڈوبراینر اسٹرائڈس, نیولینڈز آکٹیوز اینڈ مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل. یہ تینوں ٹاپک شارٹ کوسچنس میں آتے ہیں, تو آپ نے ان کو شارٹ کوسچن کے حساب سے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کو دیکھا گیا, کس طریقے سے ان ایلیمنٹس کے بارے میں جو ہے سمجھا گیا کہ ان کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس ان کو آپ ان تمام جو ٹاپکس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. تھینک یو.